Greetings in the name of Jesus Christ to all of you. Today we will learn from the Word of God. God hates idol worship and idol worshippers. I request to all of you pay your fully attention to the Word of God. खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे, पढ़ेंगे खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 4 और 5 2 आयात। पहली तिलावत खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4 to 5। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे इदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। आमीन। तो मेरे अजीज, हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं कि बारहा दफा बाइबल मुकद्दस में ये जिक्र आया है कि खुदा को बुत परस्ती से सख्त नफरत है। बल्कि आगे चलकर हम देखेंगे कि जो बुत परस्ती करते हैं वो खुदावंद से बगावत करते हैं और वो खुदावंद की तौहीन करते हैं, क्योंकि ये एक खसूसी अकीदत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करती है। ये खुदा की हाकमियत को चैलेंज करती है बुत परस्ती, और खालिक की इबादत से तवज्जो हटाती है। हमने इसके खिलाफ, इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त तरीन सजा के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि खुदा बुत परस्तों को सख्त से सख्त सजा देगा। बल्कि आगे चलकर हम मुकाशवा की किताब में पढ़ेंगे, खुदा फरमाता है कि बुत परस्तों के लिए आग की झील उनकी जगह होगी, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मूसा नबी की मार्फत खुदावंद फरमाते हैं, जब खुदा ने मूसा नबी को 10 अहकाम दिए तो उसमें एक ये भी हुक्म बड़ा जरूरी है हम मसीहों के लिए कि कोई भी तराशी हुई मूरत नहीं बनानी, यानी कोई अपने हाथों से मूरत बनाकर उसको उसके आगे माथा नहीं टेकना। और हम जब बुत परस्ती की तारीफ करते हैं तो बुत परस्ती की डेफिनेशन ये है कि इंसान कोई भी चीज, खा वो मिट्टी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, लकड़ी की हो, या किसी नबी या रसूल की कब्र बनाकर, इन सब के आगे जब माथा टेकते हैं तो इट्स कॉल्ड आइडल वर्शिप। ये बुत परस्ती है और खुदावंद ने इसके लिए सख्ती से मना किया हुआ है। बल्कि खुदावंद ने यहां तक कह दिया है कि किसी चीज की सूरत ना बनाना जो ऊपर आसमान में है या नीचे जमीन में है या नीचे जमीन की तह में पानी में है, किसी के आगे भी हमने सिजदा नहीं करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, यानी मैं तेरा खुदा गैरतमंद खुदा हूं। और जब खुदा को गैरत आएगी इन सारी चीजों की तरफ देकर, बुत परस्ती की तरफ देकर, तो मेरे अजीज ये वो एक बड़ा भयानक सा मंजर होगा। इसलिए उस वक्त से डरें कि जब खुदा कहर में आए और उन लोगों को सजा दे जो बुत परस्ती करते हैं,
جو خداوند سے عداوت رکھتے ہیں، خداوند نے یہاں تک فرما دیا ہوا ہے کہ میں ان کی تیسری اور چوتھی پشت کو ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا دوں گا۔ کنہیں؟ جو بت پرستی کرتے ہیں۔ زبور 115 اس کی 4 آیت سے لے کے 8 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ زبور 115 اس کی 4 آیت سے لے کے 8 آیت تک۔ جو بھی نکال لے وہ تلاوت میں رہنمائی فرمائے۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہے پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہے پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جوان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ تو ناظرین، آج ہم سب یہ کان کھول کر سنیں گے کہ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں۔ کوئی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا کہ جو اپنے ہاتھوں سے تراش کر کسی بھی طرح کی کوئی مورت بناتا ہے، اٹس کال آئیڈل، تو کبھی کسی نے کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بول سکتے نہیں ہیں۔ وہ انسان کی ایجاد ہے، انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی وہ چیز ہے، انسان کے ہاتھ کی دستکاری ہے۔ بولتی صرف وہ چیز ہے جو آسمانی خدا نے بنائی ہوئی ہے، جس میں آسمانی خدا کا روح ہے، صرف وہ بولتی ہے۔ آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں۔ کوئی بھی بت دیکھ نہیں سکتا۔ ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں۔ بنانے والے جو ماہر کاریگر ہیں، انہوں نے ان کے کان بھی بنائے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بنائی ہوتی ہیں، ان کی ناک بھی بنائی ہوتی ہے، ان کے منہ بھی بنائے ہوتے ہیں۔ تو داؤد میں بھی فرماتے ہیں کہ ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں۔ کیا کریں گے ہم ان کے آگے جا کے؟ کتنی آوازیں ہم انہیں دیں گے؟ کیا کہہ کر پکاریں گے؟ کتنی بار ان کے آگے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ جن کے کان ہماری آواز کو، ہماری گریزاری کو سونے نہیں سکتے۔ ناک ہیں پر وہ سونگتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں۔ آج تک آپ دیکھ لیں، جہاں بھی کسی نے بت بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں، جب سے بنا ہے اور آج کے دن تک وہی کا وہی ہے۔ لوگ ہزاروں میل سفر کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے آگے منتیں مانگتے ہیں۔ لیکن وہ بت وہاں سے چل کر ان لوگوں کے پاس نہیں آتے جو ہزاروں میل چل کر ان کے پاس انہیں سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جہاں کسی نے بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، آج تک وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ داؤد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے وہ بت تراش کر رکھے ہوئے ہیں، وہ مورتیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، وہ قبریں بنا کر رکھی ہوئی ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، ان کو پوجنے والے بھی انہی کی مانند ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آسمانی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خوش قسمتی مسیح یسوع کے لوگوں آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرما دیا ہوا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہو، میں وہاں پر حاضر اور موجود ہوں گا۔ خدا آسمان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے پاس وہاں پر آ جاتا ہے جہاں اس کے نام کے لیے 2 یا 3 بھی اکٹھے ہوں، خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو پھر مسیحی لوگوں کو بت پرستی کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارا خدا
ہم جہاں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، کسی کھلی جگہ میں بیٹھے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جب بھی ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو ہمارا خدا آسمان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے. پھر وہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے مطالبات کو خدا سنتا ہے، پھر ان کو مانتا بھی ہے، ان کو حل بھی کرتا ہے. ہماری تکلیفوں کو خداوند سنتا ہے. ہم جو گریہ زاری خداوند کے آگے کرتے ہیں، خدا اس کو سنتا ہے اور پھر اس کو حل بھی کرتا ہے. تو میرے عزیز، ایسا کوئی بھی معبود نہیں، ایسا کوئی بھی خدا نہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح جتنا پیار کرتا ہو. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 44 باب، اس کی 9 اور 10 آیت، 2 آیات پڑھیں گے. Isaiah chapter 44 verse 9 and 10. جی Isaiah chapter 44 verse 9 and 10. جو بھی پہلے نکال لیں وہ پڑھے. کھوتی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع. انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں. کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فائدہ ہو؟ آمین. یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ خودی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں. باطل مین فیوٹائل. They all are futile who make any image by their hands. All are futile. سب کے سب وہ جھوٹے ہیں جو کھودی ہوئی مورتوں کو بناتے ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع. بے نفع کا مطلب ہے بے فائدہ، یوز لیس. انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پریشان نہ ہوں، پشیمان نہ ہوں. پشیمانوں میں فیل شیم. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تاکہ جب وہ گہرائی تک پہنچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو شرمندہ نہ ہو جائیں. اس لیے وہ گہرائی تک جا کے سوچتے نہیں. گہرائی تک جا کے سوچنے کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کی طرف نہیں دیکھتے. کسی نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈالی جس سے کچھ فائدہ ہو. میرے عزیز، یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی ایسا بت یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی مورت یا کوئی ایسا امیج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں جس سے کسی کو کچھ فائدہ ہوا ہو. بس انسان جو اپنے اندر ایک سوچ بنا کے رکھتا ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے. کسی مورت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 20 باب، اس کی 7 اور 8 2 آیات. حزقیل چیپٹر 20 ورس 7 to 8. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں نے ان سے کہا، میں تم سے ہر ایک شخص ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر ہیں دور کرے، اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے ناپاک نہ کرو. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. لیکن وہ مجھ سے باغی ہوئے اور نہ چاہا کہ میری سنیں. ان میں سے کسی ان نفرتی چیزوں کو جو ان کی منظور نظر تھی ترک نہ کیا اور مصر کے بتوں کو نہ چھوڑا. تب میں نے کہا، میں اپنا قہر ان پر انڈھیل دوں گا تاکہ اپنے غضب کو ملک مصر میں ان پر پورا کروں. آمین. میرے عزیز، بنی اسرائیل قوم سے خدا نے بڑا پیار کرتا تھا، اور جب ملک مصر سے ان کو نکال کے لایا تو بیابان پاس جہاں انہیں ٹھہرایا گیا، وہ خداوند کا شکر ادا کرنے کی بجائے، کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ، تو ابھی بھی ان کے ذہنوں سے بت پرستی نہ نکلی، اور خدا
دل کی طے کی باتوں کو جاننے والا خدا ہے. آج تک کوئی بھی بات انسان خدا سے چھپا نہیں سکا. ہم جو 1 مہینہ آگے کی باتوں، ہم جو سوچتے ہیں 1 مہینہ آگے والی کسی چیز کے بارے میں، تو خدا اس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ ہم 1 مہینے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، ہم کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو خداوند نے فرما دیا ہے کہ میں اپنا قہر ان پر انڈیل دوں گا تاکہ اپنے غضب کو ملک مصر میں ان پر پورا کروں. حبقوق 2 باب اس کی 19 آیت. اولڈ ٹیسٹامنٹ حبقوق 2 باب اس کی 19 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے ان پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ. کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا وہ تو سونے چاندی سے دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مرا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں. آمین. تو میرے عزیز، ابھی میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ جو لکڑی کا بت کوئی بناتا ہے، کوئی مورت بناتا ہے، تو اس کے پاس جا کر کوئی اسے نہیں کہہ سکتا کہ جاگ اور میری آواز کو بھی سن، میری بات کو بھی سن، میری بات کو بھی مان. اور جس ہمت میں، جس حالت میں وہ ہاتھ سے بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس بت بیچارے نے اسی حالت میں کھڑے رہنا ہے. کوئی اس کو ہلائے گا، درم نیچے گر جائے گا، کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہے، وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. تو کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جاگ، اور بے زبان پتھر سے، جو پتھر کی مورتیں ہیں، ان سے کہے کہ اٹھ، میں مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، میرا فلاں عزیز مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تو چل اسے وہاں جا کر اس مصیبت سے چھڑا. کوئی لکڑی کا بت یا پتھر کا بت وہاں سے اٹھ کر اس جگہ پہ نہیں جائے گا جو کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے. وہاں صرف ایک ہی ہستی، خداوند یسوع مسیح جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کو مصیبت سے چھڑائے گا. اور حبقوق کہتے ہیں کہ کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ بھئی بت کیا کسی کو سکھائے گا؟ کیا بت کسی کو کہہ سکتا ہے کہ اٹھ، صبح کا وقت ہو گیا، اٹھ کے خدا کو یاد کر، دعا کر، عبادت کر، خداوند سے مانگ. خداوند نے کن کن چیزوں سے تجھے منع کیا ہے، آپ نے وہ کام نہیں کرنا. بت کسی کو نہیں کہہ سکتا. وہ ایز اٹ از erected anywhere, he will be still at that place. وہاں وہ رہے گا، نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. اور دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مرا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں ہے. تو عزیزو، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دم جو ہے، مطلق دم جو ہے، وہ صرف خدا کی کریشن میں ہے. جس بھی چیز کو، انسان کو، جانوروں کو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، جو بھی سانس لینے والی چیز ہے، سب کو خدا، سب کا کریٹر خدا ہے. ان میں دم ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے ہیں. پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا خط، اس کا 10 باب، اس کی 13 اور 14 2 آیات ہم پڑھیں گے.
خدا کے کلام میں لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اس سبب سے اے پیارو بت پرستی سے بھاگو۔ آمین۔ تو مختصر یہ کہ اگر آپ کسی وقت کسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، وہ آزمائش مجھ پر بھی آ سکتی ہے، آپ میں سے کسی پر بھی آ سکتی ہے، تو خدا صرف ان لوگوں کو اس آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بتائے گا، بلکہ راہ نکالے گا اور بتائے گا کہ اس راہ سے چل کر اس مصیبت میں سے نکل جا۔ کن لوگوں کو کہے گا؟ جو بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو کسی آزمائش میں سے نہیں نکالتا۔ اگر وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ان کا سر درد ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، خدا کا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں ختم کروں گا۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 8 آیت۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 8 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگ وہ ہیں جو ان کو انگلش میں ابومینیبل کہا گیا ہے، مکروہ چیز، خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ اور عزیزو، ہمیں آج یہ بات اپنے پلے باندھ لینی چاہیے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہر قسم کی بت پرستی کرنے والا جو ہے اس کا حصہ کہاں پہ ہے۔ ایک زبور ہم گاتے ہیں، جو ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا، یعنی جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی بات سنتے ہیں، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے آگے جھکتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کا ستھرا حصہ ہوگا۔ لیکن جو بت پرست ہے، خداوند فرماتا ہے کہ ان کا حصہ آگ اور گندک میں جلنے والی جھیل ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر قسم کی بت پرستی خداوند کے اگینسٹ ایک بغاوت، ریبیلین سمجھی جاتی ہے، اور ہر قسم کی بت پرستی خداوند کی توہین کے برابر ہے۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے اور اس ایمان میں مضبوط رکھے کہ ہم کبھی بھی بت پرستی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے خدا کے سامنے جھکے رہیں، اسی سے مانگے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔